अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शख्सियत को इख्तिसासी शोबे से बुलाते हैं और जो है टॉक ऑफ द टाउन, अगर कुछ मसाइल होते हैं इस पर बात करना चाहते हैं, ताज़ा तरीन मसाइल पे जिसे हॉट इशूज़ कहते हैं उस पर बात करना चाहते हैं। और आज जो है इत्तेफाक आप देखिए कि बहुत रिलेटेड जो है पर्सनैलिटी हमारे पास साथ है और जिसका ताल्लुक़ जमात इस्लामी के है और वो वहाँ के सीनियर रहनुमा भी हैं और चेयरमैन यूसी 3 भी हैं। आफाक बेग साहब से हमारी मुराद है, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ये जो धरना है, मैं अब डायरेक्ट ही शुरू हो जाता हूँ आपसे। आप धरने से आए तो वहाँ की बताएं हमें, रहती है कि भाई हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और हमें इस धरने के हवाले से और जनरल इशू के हवाले से बात करने का मौका दिया। मैं आपको बताता चलूँ आज के जो धरने की और गुज़िश्ता जो 2 दिन से जारी है, आपके लीडर तो चीख के बातें कर रहे हैं और आप जो है नहीं वो मैं बस बताना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 दिन से हमारा धरना जारी है और आज जो है कराची की बात कराची, जी कराची ही की बात कर रहा हूँ। 3 दिन से इस्लामाबाद की भी बात होगी जी, इंशाल्लाह इस्लामाबाद की भी करेंगे। और आज जो धरने से हमारे 11 बजे की करीब जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची तशरीफ़ लाए हुए थे। कल भी उन्होंने धरने से खिताब किया, जी हाँ, कल भी उन्होंने धरने से खिताब किया था रात 9:30 बजे के करीब। और आज भी जो है 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है धरने के मुकाम पर और तकरीबन तमाम ही मीडिया चैनल्स के लोग मौजूद थे और उस पर उन्होंने वही सारी बातें दोहराई हैं, एक तरह से दोबारा से वजाहत की है कि क्या क्या मुतालबात हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, अभी क्या पेश रफ्त है और हम कितने अज़म और जज्बे के साहब बैठे हैं इंशाअल्लाह मुतालबात की। हाफिज़ साहब तो बड़ी ज़बरदस्त, इसमें तो कोई शक नहीं। लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, धरने लगाए असेंबली के सामने, सिंध असेंबली के सामने बड़ा पड़ाव डाल दिया था उन्होंने और फिर उनसे बातचीत भी हुई, मुतालबे भी हुए, मुआहदा भी हुए, सब कुछ हुआ। उसके पास बकौल आपकी पार्टी के मौक़िफ़ के कि आपके साथ बहुत बड़ी धान ली। आज जो कह रहे हैं उन्हें हाफिज़ साहब को, हाफिज़ नईम रहमान साहब को इतना यकीन है कि ये धरना कामयाब होगा, उनके मकासद जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो कहते हैं कि ये धरने ये तो हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, इसके बगैर चारा नहीं है, वरना हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है, वो भी हम ऑप्शन पूछेंगे आपसे। लेकिन वो कहते, दूसरी तरफ आपकी बड़ी हैरत अंगेज़ बात कही जा रही है, वफाकी वज़ीर है, एहसन इकबाल हैं, वही कहते हैं कि ये सब धरने वरने सब बेकार हैं, ये बिजली का मसला हल नहीं होने का, ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, आप आएँ हमें मशवरा दें, कुछ आप करें, ये करें वो करें। ये तो बात नहीं हुई कि अब इतनी जद्दोजहद के बाद आप जमहूरी क़ुव्वतें बनते हैं और जमहूरी क़ुव्वतों का ये तरीक़ा है कि आप ये एक धरने को आप उसको तस्लीम ही नहीं करें, इसकी हकीकत को ना मानें और उसके मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दें, ब्लंटली रिफ्यूज़ कर दें। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि माजी में भी जिस तरह आपने हमें देखा कि सूबाई असम्बली के सामने हमने तकरीबन 29 दिन का धरना किया और उस वक़्त भी जो हुकूमत वक्त थी पीपल्स पार्टी, वो भी उनके भी मुशीर, उनके भी इत्तलात के वज़ीर और दीगर जो उनके मुख्तलिफ़ लोग थे, वो इसी तरह के बयानात देते थे कि जनाब इस धरने से कुछ नहीं होना, ऐसे हमने कई धरने देखे हैं, ये आज आए हैं कल चले जाएंगे। और उस वक़्त सर्दियों के भी दिन थे, बारिशें भी हुई, धूप भी थी, सब कुछ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे रहे और बिला आखिर उनको घुटने टेकने पड़े और उनको हमारे तमाम मुतालबात मानने पड़े। वो अगरचे एक डिफरेंट बात है कि बाद में उन्होंने उसके साथ क्या किया, लेकिन उनको मीडिया के सामने आना पड़ा, हमारी बात का इकरार करना पड़ा और बिल्कुल एक सबके सामने आया है। आज जो मेयर जिस तरह बैठे हुए हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो उसमें एक चीज़ ये भी थी, उन मुतालबात में आपको शायद याद होगा कि हमने कहा था कि मेयर को पावरफुल किया जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनको दिया जाए और दीगर इसी तरह के दीगर कामों को भी हमने कहा था कि मेयर के अंडर में होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी धरने का नतीजा था। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे हौसले जमा हैं। इधर 3 दिन हो गए और इस्लामाबाद में आपको 13 तकरीबन 9 दिन 10वां दिन है आज, 10वां दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हम लगे हुए और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक के किसी भी किस्म के
یعنی ہمارے اندر گملہ نہیں ٹوٹا والی مثال یہ پتہ نہیں گملہ کہاں سے آ گیا. نہیں یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی بہت اچھا ہے, اچھے انداز میں کر رہے ہیں کیونکہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. یقین رکھتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے نفیس قسم کی باتیں کریں. حافظ صاحب اور منیم صاحب کراچی میں, منیم جی جی ابھی ہمارے کراچی کے امیر, جی ہاں بالکل جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں. تو منیم ظفر صاحب کو بھی جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی حافظ صاحب کے نقش قدم پہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ اگر یہ اس سے کیا مان جائیں گے آپ؟ یہ جانتے ہیں کہ جو اتحاد ہے اس میں اتنی ساری جماعتیں ہیں, ان کے ایجنڈے ہیں, ان کی کیپیسٹی کے جو پلان ہے, جو لوٹ مار کا ذریعہ ہے اس پر بھی نظر نہیں. 47 والا جو فارم ہے 47 اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سے کیسے مان جائیں گے؟ وہ کیسا یقین ہے, کیا سوچ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ہم تو سب سے پہلے وہی آپ والی بات کرتے ہیں کہ جو آدمی خود پر اعتماد نہ ہو, یعنی جو خود جعلی مینڈیٹ پہ آیا ہوا ہو, فارم 47 کی بنیاد پر آئے ہوئے ہوں, تو ان کی خود کی حقیقت کیا ہے, وہ کیا معاشرے کے سامنے بات کر سکتے ہیں, کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے احسن اقبال صاحب کی مثال دی, اویس لغاری صاحب کی مثال دی اور دیگر لوگوں کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ سب 47 فارم کی پیداوار ہیں, ان کے خود پاؤں ہلے ہوئے ہیں, یہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پہ چلتے ہیں, ان کا کیا لینا دینا. آج تو میں آپ کو مثال دوں گا, بلکہ مبارکباد بھی دوں گا آپ کو کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے شیخ حسینہ واجد کی جو ہے پوری کایا پلٹ ہو گئی ہے. اور جماعت اسلامی میں پابندی لگ گئی. نہیں وہ تو ظاہر یہ ہوتا ہے, نہیں یہی ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ سارا کرتا کوئی ہے اور پھر بعد میں کریڈٹ کسی اور کو ملتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. ہم حافظ صاحب نے بھی پورا کوشش کر رہے ہیں اور منیم بھائی بھی ایک ابھرتے ہوئے ولولہ انگیز, منیم ظفر بھائی جو ہیں بالکل ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں, ہمارے کراچی کے امیر ہیں اس وقت, بہت ہی ولولہ انگیز ان کی شخصیت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں کراچی کا دھرنا جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح امن و امان کے ساتھ اور ایک فرینڈلی اچھے انداز میں جو ہے ہم اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں. اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے, لیکن یہ ہر دل کی آواز ہے, ہر دھڑکن کی آواز ہے, ہر زندہ شخص کی آواز ہے کہ جس طرح سے معاشرے کے اندر لوگوں کو پسا جا رہا ہے ظلم کی چکی میں, کہیں کے الیکٹرک کے نام پر, کہیں ٹیکسز کے نام پر. ایک کام آپ نے بڑا زبردست کیا آپ کی پارٹی میں, جی جی, ان کی دکھتی ہوئی رگوں پہ جو ہے نا آپ نے ہاتھ رکھا ہے. الحمدللہ ان کو معلوم ہے کہ یہی مسئلہ ہے اور آپ نے وہی مسائل چھوڑے. یہ جو آپ کے 7 مطالبے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں 7 مطالبات بیسیکلی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اصل مطالبہ تو وہی ہے, آئی پی پیز کا ایشو ہے. آئی پی پیز کا ایشوز ہے کہ کیونکہ ہم اربوں روپے جو ہے ان آئی پی پیز کو بانٹ رہے ہیں, ان میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ان میں وہ بھی آئی پی پیز ہیں جو زیرو یعنی جنریٹ کرتی ہیں بجلی, اور 28 ارب روپے 20 ارب روپے جو ہے ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر ان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا بیسیکلی گھوم پھر کے الیکٹرک پاور جنریشن اور اس سے ہی متعلق ساری چیزیں یہ ساتھ کے ساتھ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو جو ڈگ آؤٹ کیا, جی جی, جو تشتشبام کیا, وہ بھی جماعت اسلامی. بالکل, یہ آج سے 9 سال پہلے کوئی حوالہ دینا جس بات کی تصدیق ہو سکے. جی, آج سے 9 سال پہلے جس طرح کراچی میں کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ سارا سب سے پہلے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جب کراچی کے امیر تھے اس وقت انہوں نے 9 سال پہلے, تقریباً 8 سال پہلے اس ایشو کو اریز کیا. اس وقت بہت سے لوگ تو آئی پی پیز کو جانتے بھی نہیں تھے جب انہوں نے آئی پی پیز کے حوالے سے, جی جی, نہیں میرا خیال ہے اب تو اتنا زیادہ ہم نے شور مچایا, اتنا زیادہ اس کا تذکرہ ہوا کہ اب تو بچے, عوام بھی بڑی دکھیا ہے اس معاملے. بالکل, عوام کے ساتھ دیکھیں, معلوم نہیں کہ اتنی بڑی واردات, اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے. بالکل, اور مسلسل ہونے کا انتظام بھی ہے. اور یہی ساری پارٹیاں گم پھر کے آپ دیکھیں اس کے اندر شریک کار ہیں. یہ جو پوری لسٹ آئی ہے تقریباً 100 آئی پی پیز کی, انہی پیپلز پارٹی کے ہیں, مسلم لیگ کے ہیں, اس میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی نکل آئے ہیں. یہ سارے مل جل کے سارے خاندان کے بھی نام لیے جا رہے ہیں. جی ہاں, بالکل بالکل, آپ کی بات سے میں تائید کروں گا کہ اسی طرح سے ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. اور یہ سب لوگ اسی لیے یہ اتنے عرصے سے حکومتوں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا, کوئی کارروائی نہیں کی, اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے عوام پر ڈالتے گئے. آپ یہ شاید متفق ہونا ہو, ابھی بھی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گڑھا ہے نا, یہ جس میں پاکستان ڈوبے گا یا ڈوب رہا ہے, ابھی ڈوبا تو نہیں ہے, نہیں اللہ نہ کرے ڈوبے, اللہ نہ کرے, ہمارے منہ میں خاک, لیکن ان کی کوشش یہی ہے
کہ اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، یہ تو لوگ آپ کو دیکھیں پہلے دن سے یہ تو بیسیکلی کاروباری لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ، جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں، کوئی بھی ہو اس میں، یہ سب اپنی ذاتی جیبوں کو بھرتے رہے، اپنی کک بیکس لیتے رہے. ایک دوسرے کا مفاد، یہ حکومت ہے نا، پہلے بھی یہی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی. بالکل. تو اب آپ ساری یہ زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں یہ اسی لیے یہ ان سب کا ساجھا ہے نا، دلدل ہے یہ بالکل، یہ ان سب کا ساجھا فائدہ ہے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا؟ اس کو روٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ روٹ آؤٹ تو کیا، یہ آغاز کر دیا ہم نے، ہم نے بیج بو دیا، ہم نے بالکل آغاز کیا، اور انشاءاللہ نکال پھینکنا جڑوں سے، بالکل اس کو نکال پھینکیں گے. یہ تو ابھی ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو یہ اس کے مترادف ہے. انشاءاللہ ناکام ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. انشاءاللہ یہ کامیاب عشق ہوگا. حافظ صاحب کا مقصد اس ہے انشاءاللہ تعالی، لوگوں کی آواز ہے، لوگوں کی یعنی مسائل ہیں یہ. اور اس سے اصل میں بیسیکلی آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو لوگ پسے ہوئے لوگ ہیں نا، جو معاشرے میں بالکل اب جن کو یہ آبسلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ختم کرنے کی سازش پہ درپے ہیں، ان لوگوں کی آواز ہے. اور یہ ہر آدمی، چاہے اس میں طالب علم ہو، سیاستدان ہوں، اس میں چاہے انجینئر ہوں، وکلا ہوں، ڈاکٹرز ہوں، کاروباری حضرات ہوں، سب کے انڈسٹریلسٹ ہوں، سب کے سب لوگ انوالو ہیں. یعنی یہ تو سب کا ایشو بنا ہوا ہے نا. جن گھروں کے بل پہلے 5,000، ایک طرف تو انڈسٹریلسٹ بڑے پریشان، بالکل، اور ایک طرف اس لوٹ مار میں بھی انڈسٹریلسٹ ہے کے نام آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ چند لوگ ہیں نا جو جن کے نام آ رہے ہیں، میجورٹی تو لوگ ظاہر ہے پاکستان کے لیے. لیکن ان کا تو واردات بھی تو کتنی ہے، بالکل ظاہر ہے، 24 کروڑ عوام میں بانٹے جائے تو وہ خوشحال ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم نے ظاہر ہے اسی چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں حافظ صاحب. اور آج بھی جو ہے پورے جو کراچی کے بزنس فورم کے صدر تھے، وہ بھی آج کی پریس کانفرنس میں موجود تھے. حافظ صاحب کو یقین دہانی کرا رہے تھے اپنی اور اپنی ایسوسیشن کی جانب سے. کون کا صدر تھے؟ کراچی بزنس فورم کے صدر تھے، اور وہ آج موجود تھے. سہیل نام تھا، سہیل صاحب موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی پورے بزنس فورم کی تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی، اور ہم آواز بھی بنے. اور انہوں نے کہا آپ ہماری آواز بنے ہوئے، بیسیکلی آپ ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ تو سب کا، اگر آپ یہ دیکھیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ، بزنس کمیونٹی میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ بری ہے، انڈسٹری برباد ہو چکی ہے، اس کے بحال ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. لیکن اندر سے ان لوگوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے آواز اٹھائی ہے، آئی پی پیز کے جو مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، ہماری انڈسٹریز بھی بہتر ہوگی. جس طرح آپ سنتے رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہماری انڈسٹریز بھی باہر جا رہی ہیں. برین ڈرین باہر نہیں ہو رہا، یہاں بیٹھے بیٹھے، یہاں رہتے رہتے برین ڈرین ہو رہا ہے، آدمی کی صلاحیتیں مفلوج ہو رہی ہیں. ظاہر ہے آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ اتنا نفسیاتی لوگوں کو کر دیا کہ صبح آفس جاتے ہوئے وہ میٹر کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، رات میں جب واپس آتے تو پھر میٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں. اس بہانے یعنی لوگوں میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں آپس میں. ابھی پچھلے دنوں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گجراوالا میں ایک واقعہ بھی ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور صرف جو وجہ تنازع سامنے آئی تو پتہ چلا وہ بجلی کا بل تھا، اور چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگا دی. تو یہ اس طرح کے واقعات نالے میں چھلانگ لگا، جی ہاں، اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور یہ بہت ہی انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے ابھی تک ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، اور وہی اسی طرح عیاشیوں میں مبتلا ہیں. بلکہ حافظ صاحب نے تو اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہمارے جتنے منسٹرز ہیں، ہماری حکومت وقت ہے، وہ 1300 cc کی گاڑی پر آ جائے، وہ اپنے فیول کے اور ان کے اخراجات کم کرے، ان کے جو گھروں کے بجلی کے بل ہیں، دیگر چیزوں کے بل ہیں جو ان کو فری ملتی ہے، وہ ختم کی جائے. سے ہٹتے ہیں جب واپس نہیں کرتے وہ. جی ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا، جی ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں 17 گریڈ کا افسر جو ہے وہ گاڑی لیے پھر رہا ہوتا ہے. جی ہاں، تو اتنا امیر ملک اور اس کے اتنے غریب لوگ، جی ہاں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے تحریک برپا کی ہے، یہ جو اویئرنیس کی مہم ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ایک بڑے لیول پر جو ہے تبدیلی رونما ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے دوبارہ سے جو ہے ایک حقیقی اور ایک اچھی نظر آ رہی ہے آپ کو. جی ہاں، جس طرح روشنی کیا ہے، وہ روشنی یہی ہے کہ دیکھیں اویئرنیس کا کام شروع ہو چکا ہے. کوئی بے چینی تو نظر نہیں آ رہی ہے اقتداریوں میں. نہیں ایسا نہیں ہے، بے چین ہے.
اور مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہیں ہماری، رابطے میں ہیں، بالکل رابطے میں. لیکن وہ ٹائم فش کر دیتے ہیں وہ تو. نہیں ایسا حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم پاسنگ کرتے ہیں، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی ٹیکٹکس ہے، یہ روایتی انداز ہے ان کا، یہ اسی طرح انہوں نے سیکھا ہے اور اسی طرح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جی ہاں، اسی لیے حافظ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی روایتی ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے، اور یہ روایتی ہتھ کنڈوں کے نتیجوں میں یہ نہ سمجھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے. تو ہم تو آئے ہیں اور مستقل بیٹھے رہیں گے جب تک اپنے مطالبات کو نہیں منوائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جو مطالبات لے کے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے یہ سب گھٹنے ٹیکیں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے، لوگوں کے آپ سامنے آ کے اس بات کو کہیں گے کہ جناب حافظ صاحب نے جو وے آؤٹ دیا ہے، جو بات سامنے رکھی ہے، وہی اصل مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ تعالی. آفاق صاحب بڑی حیرت ہوتی ہے، شاید آپ سمجھا سکیں. جی کہ دیکھیں بجلی تو اتنی ان لوگوں نے بنا لی جی اور اتنا وہ کر لیا، اور اس کی جو کیپیسٹی جو ہے اسے زیادہ بنا لی، جی اور اس کے پیسے بھی بغیر بنائے بھی لے لیے. لیکن یہ کہ اتنی بجلی ہونے کے باوجود ہمارے لوڈ شیڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی سارا پرابلم ہی پھر وہیں پر آ جاتا ہے نا. یہ جو سروس پرووائڈر ہیں، انہوں نے جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو کام کرنا تھا، جو لائن لاسز کو جو ختم کرنا تھا، ان چیزوں کو جو اپ گریڈ کرنا تھا، وہ تو ڈسٹریبیوشن جی ہاں، اس کے اوپر تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا. وہ تو صرف پیسے جمع کرتے گئے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. ایسی باتیں کرتے ہیں یہ حکمراں، نئے آئے پورے پرعزم ہیں، دودھ کے دھلے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے عزم کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو بناتے ہیں، 30 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں، اور یہ سارے حربے جانتے ہیں. یہ والے حربے ان کو نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے نکال سکیں. جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا، جو کھلم کھلا. ابھی آپ یہ دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، سندھ والے تو فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں نا، لیکن ترقی وہاں پہ نہیں ہو رہی ہوگی، وہاں پہ بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. یہ جو بالکل ننھے کاکے بن جاتے ہیں، ننھے بچے بن جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نئے حکومت میں آئے ہیں اور جناب ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پچھلی حکومتوں نے کیا. لیکن اگر آپ پچھلے 30 سال کا 40 سال کا ریکارڈ نکال لیں، یہی لوگ گھوم پھر کر آتے ہیں، یہی لوگ گھوم پھر کر آتے ہیں، اور یہی لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کبھی مسلم لیگ ہوتی ہے، یہی چہرے ہوتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ غلطی سب سے ہوئی ہے، انہوں نے بھی غلطی کی ہے، پارٹیوں نے بھی غلطی کی ہے، اور انہوں نے بھی، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور یا جو ہے باہر کے ممالک بھی ہیں، اس کے اندر معاہدے میں غلطی سب سے ہوئی ہے. نتیجہ جو ہے غلطی کریں اس کو، اور اگر ہم بجلی نہ دیں تو وہ جرم ہے. جی ہاں بالکل. بجلی کا ایک چھوٹا سا بل نہ دیں تو وہ جرم ہے، اس سے پینلٹی لگے گی، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ان کی بجلی کاٹی جاتی ہے. ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج جو پریس کانفرنس کی ہے حافظ نعیم الرحمان بھائی نے دھرنے میں کراچی میں، انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ ان شخصیات کو، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں، ان کے کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، اور ان کو قرار واقعی سزا ہی دی جائے، تاکہ یہ جو ہے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے کہ یہ عام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ کیا، پورے ملک کی تباہی کا باعث بنے، پوری معیشت کو کولیپس کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. جو ہمارے نگہدار ہیں، نگہبان ہیں، ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. اب جائیں تو جائیں کہاں، کون کر کے؟ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اگر ایسی یہ حکومت چلی جائے گی تو مارشل لا جائے گا. ایک دوسرے کے خوف ڈال کے جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، یہ خود اقدام کرتے اور صحیح کچھ ہو جاتا تو ملک تو دلدل سے نکل سکتا تھا نا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. آج تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جہانگیر بھائی دیکھیں، میں نے تو آپ سے ابھی بھی کہا کہ جس طرح آج بھی تو بنگلہ دیش میں جو ہے فوج نے رجوع کیا نا عوام سے، اور فوجی حسینہ واجد صاحبہ کو لے کر بیٹھی کہ ہم اپنے عوام کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے فوج ان کی پشت پناہی کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دن دور ہوں کہ جب یہی لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور یہ جو ہے ان لوگوں کے خلاف کھڑے. بنگلہ دیش کی مثال آپ نے دی ہے، بالکل تازہ ترین ظاہر ہے، اس میں ہے کچھ جان، بالکل اس کی امید آپ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمیں ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ
आफाक बेग साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है UC 3 के, जो वाटर पम्प का एरिया कहलाता है, विलबर्ग का एरिया है, और उसको ब्लॉक फेडरल भी एरिया का इलाका है जी। फेडरल इस हवाले से तो बात हुई नहीं, बरसात हो गई, इतनी तबाही हो गई, सूरत हाल बर्बाद हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, जीते हुए तो कई भी सीटें आप हैं, तो आपका भी रोल कहीं ना कहीं नजर आता, कश्तियां वश्तियां नजर आती हैं, वो भी नजर नहीं आ रही, शायद ज्यादा बारिश हुई नहीं है कि आपकी कश्तियों का नौबत आ सके। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कराची का अलमिया तो यह है कि यहाँ पे थोड़ी भी बारिश होती है तो वो ज्यादा बारिश लगती है, ज्यादा पानी आता है उसमें, तो नजर नहीं आती, आपको कहाँ से नजर आए? नहीं देखें, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि ये जो मेयर का इंतखाब हुआ ये बहुत ही गैर मुनसिफाना हुआ। हमारी और PTI की सीटें मिला के 192 सीटें बनती थी, लेकिन जिस तरह से इसको मैनेज किया गया, इस पे शब खून मारा गया, जमात इस्लामी के मेयर को यानी नाकाम करने की कोशिश की गई, नाकाम किया गया, और एक बिल्कुल जाली मैंडेट के ज़रिए एक गैर जमहूरी अंदाज में जिस तरह पीपल्स पार्टी को मेयरशिप दी गई, मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह से आए, मैं इसको भी कंडेम करूंगा, बिल्कुल बहुत गलत तरीके से आए। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू है, आपने तो नाक में दम कर दिया था, सिर्फ कंडेम थोड़ी किया था, नहीं उनका जीना तो ओवर कर दिया आपने और वो आपको डच दे गए और कामयाब हो गए, ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, देखें डच वच नहीं दी, बेसिकली नहीं, उन्होंने तो कुछ ना कुछ किया ना, जाहिर है उन्होंने किया, तो जिस तरह तो हमने इल्जाम थोड़ी लगा रहे। अब नहीं, हम तो इल्जाम क्या लगाएंगे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि देखें जो जमहूरी तरीके से होना चाहिए था, अददी कुव्वत के मुताबिक हम ज्यादा थे, 130 मान गए, 100 नहीं हम माने नहीं, हमने तो उसको कोर्ट में जी प्रोटेस्ट भी करते रहे पूरे सेशंस के अंदर, एहतजाजी तौर पर आपने, जी हाँ, और उसके बाद हमने कोर्ट में भी इस पे केस किया हुआ है, तो जी हमने किए में कि ये सारा, और जिस तरह से वो जो मुआहिदा हुआ था उसका क्या हुआ? वो मुआहिदा भी आपके सामने देखें, वो हवा में गोल कर गए ना, उसकी कोई पासदारी की, जबकि हल्फ उठाया था उन्होंने आवाम के सामने आके ये बात की ना कि आप धोखा खा गए थे। नहीं, धोखा नहीं खाया, हम तो कहते हैं कि भाई ये तो इतने बड़े धोखेबाज हैं और दगाबाज हैं, बल्कि ये तो ये लफ्ज़ कहना चाहिए कि इनके लिए असल में शर्म है जब नहीं रहे, वो कहते हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा मशहूर है, कुछ शर्म करें कुछ हया करें, तो इन लोगों को ना शर्म है ना हया, वो ये कहते हैं लेकिन कई बातों में तो उन पर भी ये लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है, और जिस तरह अभी लागू हो रही है कि फॉर्म 47 का जो इशू उठा हुआ है पूरी कौमी सतह पर, वो जाहिर है उसमें वो भी इन्वॉल्व है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जिस तरह से मेयर साहब आए और फिर उसके आने के बाद उन्होंने सारे ये सिलसिले किए, और ये एक बिल्कुल बड़ा, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि हर साल बारिशें आती हैं, मानसून का सीज़न आता है, और बेसिकली ये इनकी कमाई के दिन होते हैं, और ये बड़े बड़े बजट मुख्तस करते हैं। इस दफ़ा भी कोई कह रहा है 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो भी अमाउंट है ये, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है, और उसके नतीजे में जिस तरह से नालों की सफाई होनी चाहिए थी, जो काम होना चाहिए था, वो आप यकीन जाने कहीं पर भी शहर में नज़र नहीं आया। जिस तरह से इन्होंने सड़कों की कारपेटिंग की है, आप देखें एक ही बारिश हुई है, उस बारिश में सारी सड़कें उधड़ के रह गई हैं, बड़े बड़े 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे पड़ गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सेवरेज का निज़ाम कोलैप्स कर गया है, सारे नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, गटर ओवरफ्लो हो गए हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना ये है कि ये तो आप लोग जेलस है ना उनके कारनामों से, वो आप ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं, आप घर से निकले, ये जो आप वो नहरें सुइस बह रही है यहाँ पर, और उसके अंदर कश्तियाँ चल रही हैं, और ये पेरिस का समय, ऐसा नहीं है जनाब। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी, उनके साथ भी हाथ हुआ है, और पीपल्स पार्टी उनके साथ हाथ ये हुआ है कि उनको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर, कराची के नुमाइंदे के तौर पर कि ये उर्दू स्पीकिंग है, उनको ला के बिठा दिया, लेकिन पीछे तो वही जो फ्यूडल सोच है, जो जागीरदाराना सोच है, वही काम कर रही है, वही चंद लोगों के हाथ में पूरा इंतज़ाम है, वही कार हुकूमत चला रहे हैं। ये तो एक डमी है, एक आते हैं, साइन करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन आप देखें ना, दो हिस्सा तो है ना, वो नहीं हिस्सा तो आप जो है हिस्सा तो है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना, मतलब ये तो पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची के साथ गेम खेला, उन पूरी कराची की आवाम के साथ ज्यादती की। कराची को कहा जा रहा है, हम प्रोग्राम कहते हैं, उसका लबोलबाब तो यही होता है कि कराची तो इनको नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल, अब ये अंदरूनी सिंध काम करना चाह रहे हैं, पहले वहां नहीं करते थे, अब तो वो यहाँ भी नहीं कर रहे। देखिए ना जनाब, ये पैसा बहुत है, ये तो बार बार, अभी इन्होंने एक नया टैक्स लगाया जिसकी जमात इस्लामी ने भी मुखालफत की, और उसके नतीजे में इन्होंने कहा था कि 2 अरब रुपए आएंगे, और पहले तो कहा 4 अरब आएंगे,
پھر جب وہ بجٹ کے اندر وہ ایلوکیٹ کیا گیا، اس کو وہ منظوری کے لیے آیا تو اس وقت وہ 4 سے 2 ارب ہو گئے. اب وہ 2 ارب بھی جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسے جو ہے یو سیز کو دیں گے، وہ کریں گے. انہوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ ہم ہر یو سی کا بجٹ جو ہے وہ او زی ٹی جو ہے بڑھا کے جو ہے 10 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے کر دیں گے. پہلے 7.5 لاکھ روپے کا. ابھی بھی جو جولائی کی یعنی اگست میں جو او زی ٹی آئی ہے ہمارے پاس، وہ وہی 5 لاکھ روپے آئی ہے یعنی یو سیز کے اندر. اور وہ 5 لاکھ روپے میں بھی جو ہے 4.5 لاکھ روپے تقریباً جو ہے ملازمین کی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. باقی 50,000 روپے بچتے ہیں، وہ یوٹیلیٹی بلز ہو گئے، پی ٹی سی ایل کے بل ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، آفس اسٹیشنری ہو گئی اس کے اندر. تو آپ دیکھیں نا، اتنے بلند بانگ دعوے کرنا اور یہ چیزیں کرنا. آپ گٹر کے ڈھکنوں کی مثال لے لیں، کوئی بھی لگا سکتا ہے. نہیں الزام نہیں، یہ تو ابھی ثابت ہوا. بانگ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. بانگ لگانے میں تو ان کی باتیں، اور جب آتے ہیں ٹی وی شوز پہ اور دیگر جگہوں پر میڈیا میں تو بڑی اچھی بڑے سنہرے خواب دکھاتے ہیں. ابھی ہمیں تو آتی ہے نا، ہم کیسے ہماری آنکھوں میں بیٹھ جاتے ہیں خواب. نہیں ہم کیسے یقین کر لیتے ہیں. اب بھی رد عمل جو آنا چاہیے غلط کاموں کے لیے، وہ رد عمل پیدا نہیں ہو رہا. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے. آپ کر سکیں گے یہ؟ جی بالکل کریں گے. دیکھیں، ہم نے چیلنج قبول کر لیا. بالکل چیلنج قبول کیا اور ہم کر بھی رہے ہیں. اس وقت پورے شہر کے اندر صرف جماعت اسلامی ہی ہے جو ان کو اپوز کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا، این کیو ایم بھی فرینڈلی. یہاں بھی اکیلے ہیں آپ بھائی، کیوں اکیلے ہیں؟ یہ سب لوگوں کو ملا لیتے ہیں. یہ سب ان سب کا ساجہ کٹا چٹا ملا ہوا ہے سب. یعنی ایم کیو ایم بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، اس لیے وہ بھی ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، اور ماضی میں بھی وہ ان کا حصہ رہی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا. تو دورے کرتی رہی ہے نا، ایم کیو ایم والے آئے، انہوں نے معاہدہ کیا، بہت ساری ایسی باتیں سب. انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو بنانے کے لیے آپ سے اتحاد بھی کر سکتے ہیں، متحد بھی ہو سکتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. شاید آپ نے ساتھ نہیں دیا یا انہوں نے آپ کا ساتھ. نہیں، ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں. جو لوگ تباہ کرنے والے ہیں کراچی کو، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں. میں تو آپ سے بات کر رہا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب کی، اور میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے پچھلے دنوں جس طرح سلمان مراد صاحب کے علاقے میں بچے گٹر کے اندر، گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر کے ملیر میں وہ بچے شہید ہوئے، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ ہم ہر یو سی کو جو ہے اتنے ڈھکن دیں گے، اتنے ڈھکن دیں گے. وہ 5 10 ڈھکن دینے کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ کہاں وہ ڈھکن گئے اور کہاں ان کے وہ وعدے گئے؟ کسی نے نہیں پوچھا. اور ابھی پھر جو ہے 1 مہینے پہلے تقریباً پھر دوبارہ نہیں ہوا. کیا میمن گوٹ کی بات ہے جی کہ ڈھکن بنائے بیچاروں نے، وہ ڈھکن نہیں دے، وہ کچی ڈھکن بنا دی، بچہ کھڑا ہوا گر گیا. بچہ گر گیا. تو یہ تو قاتلانہ اقدام نہیں ہے. بالکل قتل کے طور پر ان کو نہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے اور ایف آئی آر کٹی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سب بدماشی ٹولہ ہے، یہ ان کے کام ہی یہی ہیں سارے. آپ بدماش کہہ رہے ہیں، بدماش کہہ رہے ہیں. وہ تو اقتدار میں 47 کا الزام ان پہ ضرور ہے، لیکن وہ تو اقتدار میں ہے. بھائی اقتدار میں تو ہے، لیکن جعلی طریقے سے آئے نا. جب بھی عدلیہ کے اندر یہ کیسز آئیں گے، عدلیہ ان چیزوں کو اسپیڈ اپ کرے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی مار ہے. یہ تو اس سے زیادہ کی تو چپٹے ہوئے ہیں کہ اس کی تو ساکھ بنی نہیں جائے. سب کو کہتے ہیں ماضی کو چھوڑو، اور یہ عدلیہ کو کہتے ہیں ابھی اس کو ماضی کو بھی پکڑو، حال کو بھی پکڑو، مستقبل کو بھی. ظاہر ہے یار عدلیہ کو کم سے کم کہیں نہ کہیں کھڑے تو رہنے دیں. فیصلہ کون کرے گا؟ بالکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی قوم جو ہے وہ کفر پہ تو چل سکتی ہے، لیکن عدل کے بغیر نہیں چل سکتی. تو عدل تو بہت ضروری ہے. اسی لیے بار بار سب کی نگاہیں عوام کی، دیگر لوگوں کی بار بار جو ہے جسٹس سسٹم کی طرف ہی جاتی ہے، اور ان کی طرف ہی جاتی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اب بھی وقت نہیں گزرا ہے، معاشرے کے لیے کچھ کام کریں، کچھ چیزیں کریں، کچھ ایسے فیصلے کریں بولڈ، جس سے جو ہے لوگوں کو یہ اس بات کا احساس ہو. سینئر میں کہہ رہا تھا کہ آپ جو لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے، تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو بلیک ہولز ہیں، تباہی کے گڑھے کھدے ہوئے ہیں، جی اور وہ ایشوز کی شکل جی وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں ایشوز کی شکل میں تو دیکھیں اس وقت جو کراچی کے اندر جو ہے، ہم اس وقت تو کرنٹ بہت بڑا ایشو واٹر کا اور سیوریج کا بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ میئر صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے، اور یہ چیزیں نیچے ڈیوالو بھی نہیں کر رہے، چیزیں نیچے اختیار ہی نہیں آ رہے. پورا کراچی جو ہے پانی کے لیے بلبلاتا رہا پوری گرمیوں کے اندر. ابھی بھی وہی صورتحال ہے. یعنی کراچی کے 70% 80% علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی پہنچ ہی نہیں پا رہا، یعنی ریگولر بنیاد پر.
اور لوگ جو ہے ٹینکر مافیا کے بالکل جو بک رہا ہے نا اس سے جو واٹر سیوریج کو آمدنی بڑھی ہے نا اس کی نہیں واٹر تو وہ بکنا ان کی نہیں وہ تو ان کی فروخت بڑی ہے نا ان کی بالکل اس سے کیا ہوا کہ ان کی کمائی بڑھ گئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا پانی آپ ٹینکرز کے ذریعے دے رہے ہیں وہی لائنوں میں چھوڑ دیں تو سب کے گھروں میں پہنچ جائے گا. اور اسی طرح جو نعمت اللہ صاحب نے K4 کا منصوبہ دیا تھا اور اگر وہ اس وقت کام اس پر ہو جاتا جی ہاں وہ کام ہو جاتا اس کے اوپر اور وہ چیزیں ہو جاتی تو آج شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی. اسی طرح میں سیوریج کی بات کروں کہ سیوریج کے اندر بھی جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور سیوریج کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. یعنی میں حیران تھا مجھے پتہ چلا کہ 1.26 ملین ڈالرز یا بلین ڈالرز جو ہے وہ واٹر بورڈ کو فنڈ ملا ہے اور وہ انہوں نے کراچی کی پانی کی لائنیں سیوریج کی لائنوں کی اپ گریڈیشن کے اوپر خرچ کرنا ہے اور اس میں سے 10 کروڑ ڈالر خرچ بھی ہو چکے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ نہ کسی یو سی چیئرمین جی ہاں وہ کہیں نظر بھی نہیں جی ہاں ڈالرز میں اور وہ نہ کہیں کسی یو سی میں وہ کام نظر آ رہا ہے نہ کسی ٹاؤن کی سطح پہ نظر آ رہا ہے. وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جی ہاں وہ بس انہوں نے فائلیں لپیٹ دی ہیں نہیں فائلیں کیا لپیٹ دی ہیں ہم نے تو ابھی بھی ہمارے اپوزیشن لیڈر سیف بھائی نے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے ملاقات کی ہے واٹر بورڈ کے چیئرمین صاحب سے واٹر اینڈ سیوریج کے اور ان کو نشاندہی کی ہے ان مسائل کی طرف اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے آپ کو آن بورڈ بھی کریں گے یو سی کی سطح پر ان چیزوں کو ڈیوالو بھی کریں گے اور آپ نے جن ایشوز کی نشاندہی کی ہے ہم ان کے اوپر جو ہے جلد سے جلد آپ کو اس کا وہ دیں گے فیڈ بیک. تو دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن ہم ابھی بھی اسٹل لگے لیٹس ہی رہتا ہے ہاں ابھی یہ آپ نے بہت رزلٹ تو نظر آتا ہے رزلٹ لیکن اس دفعہ ہمیں امید ہے کیونکہ ہم نے بہت ہی مربوط انداز میں بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ بہت اچھا پیپر ورک کر کے ہم گئے تھے ان لوگوں کے پاس اور ہمارے پاس سارے چیزیں سارا ریکارڈ ہمارے پاس آن پیپر موجود ہے. اسی طرح ایک محکمہ ان کے پاس ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے صفائی ستھرائی اور وہ بھی آپ کے سامنے کہ کیا مینیج تو نہیں ہے بالکل ویسٹ ضرور ہے اور پورا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آمدنی کے نام پر یعنی وہ اس کی سیلری کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے اور اس کے اندر بے انتہا کرپشن ہے. یعنی اگر آپ نچلی سطح پر آ کے دیکھیں جو انہوں نے چنگچی یا سائیکل رکشہ جو دیے ہوئے ہیں ان کو جو پیٹرول دیتے ہیں جو لیبر ہے وہ لیبر یعنی مزے کی بات دیکھیں کہ اتنے 1 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اب تک ان کی کوئی لیبر پرماننٹ ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ کانٹریکٹ پہ لیبر رکھتے ہیں کبھی پتہ چلتا ہے 100 لیبر آ گئی ہے کسی دن 200 لیبر آ جاتی ہے ظاہر ہے گوشت لیبر بھی ہے اور یہ پیپروں میں کچھ اور رقم دے رہے ہیں ان کو کچھ اور رقم دے رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یعنی مطلب بالکل ہی یہ نظام ایک بات بڑی جو فکر رہتی ہے یہ جو باغات ہے جی یہ جو اس کی تو تباہی ہے بالکل ایک باغ ہے یہ پاک چائنا فرینڈشپ جی اس کو کہتے ہیں کہ چائنا سے پرزے خریدیں گے وہ دیتے نہیں ہیں اور ان کو کمیشن نہیں ملتا اور کوئی آت کے اس کا جائزہ نہیں لیتا جی اس کی بری حالت ہے. لوگ اتنے خوش ہیں کہ اس میں جم اوپن ایئر جم بھی کھلا ہوا ہے ایسے بہت ساری ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کو دیکھیں ہم نے تو اس پہ بھی بڑا آواز اٹھائی تھی جب بجٹ آیا KMC کا سٹی گورنمنٹ کا بجٹ آیا ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ علادین پارک کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑی جگہ تھی بوٹینیکل گارڈن کے نام سے اور یہ مختص کی گئی تھی بوٹینیکل گارڈن کو اس دور میں اور ہم نے اس پہ آواز اٹھائی کہ اتنی بڑی جگہ ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو بجٹ رکھنا چاہیے تھا اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. کراچی کا جو ہے بلکہ پورے پاکستان کا ٹیمپریچر جو ہے یعنی آپ اوپر جا رہا ہے اور جو ہے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور کراچی کو جو ہے پلانٹیشن کی ضرورت ہے بوٹینیکل گارڈنز کی ضرورت ہے پارکوں کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی گرین بیلٹس تھی یہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. ادھر جو ہے وہ کبھی اورنج بس کے نام پہ کبھی ریڈ بس کے نام پہ کبھی یلو بس یہ بسیں یعنی ان کو کیوں آ رہی ہیں کون خرید رہا ہے کہ کون مقروض ہو رہا ہے بالکل اور کبھی آتی ہیں یہ گاڑی آگے پھر غائب ہو جاتی ہیں. یہ جاتی کہاں ہے آتی ادھر سے جاتی کہاں ہے کبھی پنک برس سروس کے نام پر یہ چلاتے ہیں کہ خواتین کے لیے پنک برس چلا دیں پھر اندرون سن دکھایا اس کی نمائش کی معافی کی نمائش کے طور پہ چل رہی ہے جبکہ وہ بسیں ہو تو کیا چین آ جائے. بالکل اسی لیے ہم نے مطالبہ بھی کیا تھا اس بجٹ کے اندر کہ کراچی کا سرکولر
سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم شروع ہونا چاہیے. سرکولر ریلوے کا سسٹم, جی ہاں وہ شروع ہونا چاہیے. اب تو رکھتے ہی نہیں ہے بجٹ میں, بالکل رکھتے ہی نہیں, بس اب ہمت نہیں ہے ان میں جی ہاں کہ مزید بجٹ آئے اور کچھ اس کا دیوالیہ. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات بھی کی, ہم نے پریس بریفنگ بھی کی, صحافیوں سے بھی بات کی, ہم نے مختلف لوگوں سے بھی بات کی, اور بجٹ میں اس پہ ہم نے خود ایجیٹیشن بھی کی کہ کراچی کی پہلے KTC کے نام سے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی, اور اب آپ دیکھیں کہ پورے معاشرے میں کہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, اور لوگ جو ہے وہ یعنی پریشان ہیں. اسی کی وجہ سے جو ہے حادثات بھی بڑھے ہیں, دیگر مسائل بھی بڑھے ہیں, سڑکوں پہ رش بھی بڑھا ہے کہ لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹ یعنی ظاہر ہے الٹرنیٹ کے طور پہ لینی شروع کی. یہ جو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس کا ایک لب و لباب یہ نکلا ہے جسے سمرائز ہم کر دیں. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہے کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنے سے ہم نے شروع کیا تھا اور 13 دن انہوں نے اسلام آباد میں لگائے ہیں, اور جو ہے یہاں 3 روز سے یہاں بھی منیم ظفر خان صاحب جو کراچی کے امیر بھی ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے بھی جو ہے 3 دور پہ بڑا بچا رکھا ہے. اور ابھی حافظ صاحب نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو دوسرے شہروں میں بھی بڑھائیں گے, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی لے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح نہیں مانیں گے تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. ابھی تو ایک جگہ مخصوص جگہ پہ بیٹھیں, پھر ہم آگے نکل کے مختلف شہروں پہ بھی آ جائیں گے. ناظرین اب یہ جو لب و لباب ہے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ احسن اقبال نے چیلنج ایک دے دیا ہے کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. جماعت اسلامی والے کہتے ہیں حل ہوگا, وہ ضد پہ دھرنا دیں گے, اور وہ ان کا کہنا تو یہ, ان کا عزم یہ ہے کہ وہ 1 مہینے کتنی بھی مدت ہے ووٹنے والے نہیں ہیں. اور یہ ان کی مثال یہ پہلی دفعہ نہیں, انہوں نے کراچی میں جو دھرنا دیا تھا اسمبلی کے سامنے, اس میں بھی انہوں نے 29 دن شاید لگائے تھے, اور وہ اس کے اندر بھی وہ کامیاب رہے. اس کے بعد مذاکرات ہیں اور یہ ہوا وہ ہوا, اور اس کے بعد ٹائم فش کر دیا حکومت نے, وہی کیا تھا جو اس کے ریکارڈ پر موجود ہے. یہ آپ کا کہنا ہے. اور دوسری بات یہ, ایک اور بھی بات یہ آپ نے فرمائی کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے اب ہم صرف ان کی مطالبات اور پیپر ورک پہ نہیں جائیں گے. اب کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے عملی اقدامات کے اوپر ہم اٹھیں گے. عملی اقدامات کی بات کی, فیملی دھرنا ہے, اس میں فیملی, بچے, جوان, بوڑھے, سب کے سب پورا گھر آیا ہوا ہے, امید تو لگائی جا سکتی ہیں. اور یہ ساتھ یہ کہ 47 کا جو فارم ہے, ایسی حکومت یہ کہتے ہیں کہ ایسی حکومت ہے جو 47 ویسے جس کی جڑیں ہی نہیں ہے, کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, اخلاقی جواز نہیں ہے, اس کے اوپر کھڑی ہو کے حکومت ہمیں للکار رہی ہے. ویسے کچھ بھی ہو جائے ہم تو اپنے باز نہیں آئیں گے, ہم تو اپنے موقف پہ کھڑے. ہمیں بقول جس طرح انہوں نے بتایا کہ کوئی بہتری کی صورت انہوں نے تو نہیں دی ہے, لیکن ان کا عزم کہہ رہا ہے کہ یہ تبدیلی لا کر رہیں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو بارش ہوئی, برسات ہوئی ہے, تباہی ہوئی ہے, مرتضی وہاب صاحب نے جو بڑے عجیب, پتہ نہیں کیسے اتنی ایمانداری سے وہ بیان دے دیتے ہیں. ایمانداری تو ایموٹیڈ کاموں میں میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ تو ساری صورتحال ہے, یہ ہمارے حاسد ہیں, یہ اسی طرح کہتے ہیں. اب آپ ٹی وی دیکھیں, یہ میڈیا کا دور ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کہاں کھڑا ہے, اس کی سڑکیں کیسی ہو رہی ہیں, اس کی تباہی کیسی ہو رہی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پاس فنڈز بہت ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کام میں, عزم میں, حوصلے میں یا نیت کا کوئی فرق ہے. یہ لب و لباب ان کی بات سے نکلتا ہے. اور ہم یہ بھی کہیں گے, آپ سے ایک بات ہے, ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام صرف 1 ہی منٹ ہے, کہ آپ یہ بتائیں کہ آج یہ کہہ کے جائیں کہ واقعی ہم یہ اپنی حالات, کراچی کے حالات خصوصی طور پر, ہمارا مطلب کراچی جو ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے نا کس قرض سے, کس تکلیف سے, کہ کب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, جماعت اسلامی کی حکومت تقریباً 9 ٹاؤنز کے اندر ہے اس وقت کراچی کے اندر, اور ان 9 ٹاؤن کی حالت ٹھیک ہے. جی بہترین ادھر ورک ہو رہا ہے. یہ آپ کو مرتضی وہاب کی طرف تو نہیں کہہ رہے کہ بہترین, آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں. ہم نے شجرکاری مہم شروع کی ہوئی آج کل, اور اسی طرح ہم نے کئی پارکوں کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے. اسی طرح ہم نے سیوریج کا اور واٹر کا کام اپنے ٹاؤنز کی مدد سے, یعنی واٹر بورڈ اور سیوریج کی مدد سے نہیں, اپنے ٹاؤن کے فنڈوں سے
جو ہے فنڈ سے جو ہے ہم نے واٹر کا اور سیوریج کے کاموں کو بہتری لے کر آئے ہیں, بہت سے لوگوں تک پانی پہنچایا ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹ کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے. اسی طرح کچھ جگہوں کی ہم نے سڑکوں کا پیچ ورک کا بھی کام شروع کیا, عمل شروع کیا, تاکہ ٹریفک کے فلو میں روانی آئے, دیگر چیزوں میں آئے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 9 ٹاؤنز کو اٹھا کے دیکھ لیں اور بقیہ تقریباً کراچی کے اندر دیگر جو ٹوٹل ریمیننگ ٹاؤنز ہیں ادھر کام کی نوعیت کو دیکھ لیں, آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. یہ تو بہت آسان آپ نے کر دیا, کیونکہ میڈیا, ہم تو میڈیا ہیں, ہم آپ نے میڈیا پہ بات کی ہے. جی جی بالکل, اور عوام جو ہے اس کی مشاہدہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, انڈوز کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, انڈوز کرے گی, بالکل بالکل توثیق کرے گی. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. ہم یہی کہیں گے کہ خدا کرے کہ جس طرح کے آپ نے باتیں کی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نتائج ضرور نظر آنے چاہیے. اسی کی امید کے ساتھ اپنا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان آفاق بیگ کے ساتھ اجازت دیجیے, جو چیئرمین UC3 ہے. اللہ حافظ.